अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आप सभी का मैं शहबाज इस्तकबाल करता हूँ हमारे बेहद ही ख़ास प्रोग्राम राह निजात में, जिसमें हम बात करते हैं तमाम उन मसाइल की इस्लाम की रोशनी में जो कि आपके साथ जुड़े हुए हैं। आप का बेहद इस्तकबाल करते हैं इस प्रोग्राम में। और साथ ही इस प्रोग्राम के ज़रिए हमारी ये कोशिश होती है कि जितने भी आपकी परेशानियां हैं, जो मसले हैं, मसाइल हैं, वो आप जान सके, पहचान सके। और जो हमारे साथ जो तमाम आलिम दीन जुड़ते हैं, मौलाना जुड़ते हैं, उनके ज़रिए हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कैसे कैसे हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं क्योंकि रमज़ान का पाकीज़ा और मुक़द्दस महीना चल रहा है। अब ऐसे मुक़द्दस महीने के अंदर हम सभी लोग जो है लगातार रोज़े भी रख रहे हैं, नमाज़ भी पढ़ रहे हैं, तरावी भी अदा कर रहे हैं और साथ ही साथ अल्लाह पाक से दुआ कर रहे हैं कि ताकि जो भी हमारे मसले मसाइल है वो ठीक हो जाए। क्योंकि कोरोना की वबा फैली हुई है, लोग परेशान हाल है, लोगों को घर तक खाना नहीं मिल पा रहा है, मैसर नहीं हो पा रहा है और उसको लेकर भी हम लगातार दुआएं करा रहे हैं। इस वक्त आज हमारे साथ मौलाना महमूद कासमी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका इस्तकबाल करता हूँ मैं शहबाज। और मौलाना साहब, आज हम बात करेंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के रमज़ान के बारे में कि उनका जो रमज़ान है वो कैसे रहा करता था। क्योंकि अमूमन देखिएगा, हम लोग तो अल्लाह ताला के बंदे हैं, अल्लाह ताला की तरफ से जितनी भी जो चीज़ें हैं, जो फ़राइज़ हैं, उसके ऊपर अमल कर रहे हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी हमें चीज़ें बताई है उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो सहाबा का रुतबा है, जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुतबा है, वो उसका मकाम ही अलग है। जाहिर सी बात है कि ऐसे जो मुक़द्दस महीने की अगर हम रमज़ान की बात करें तो इसके अंदर हमारी जो इबादतें हैं उसके अंदर कहीं कोताही ना होनी चाहिए। कोई परेशानी, कोई दिक्कत हो, कोई मसाइल हो, क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि भाई मैं जो इबादत कर रहा हूँ शायद वो सही है या नहीं है, इसके अंदर कोई दिक्कत तो नहीं है, या मैं जो नमाज अदा कर रहा हूँ वो सही तरीके से अदा हो रही है नहीं हो रही है, मैं जो ज़कात दे रहा हूँ वो ज़कात सही तरीके से अदा हो रही है नहीं हो रही है, या फिर जो तिलावत कर रहा हूँ कुरान पाक की वो सही से हो रही है नहीं हो रही है, या फिर जो ज़िंदगी में गुजार रहा हूँ वो ज़िंदगी जीने का मेरा मकसद क्या है। ये तमाम जो पहलू है वो इसके इर्द गिर्द घूमते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रमज़ान कैसे गुजरता था, सहाबा कराम का रमज़ान कैसे गुजरता था। उसी से मुताल्लिक आज हम बात करेंगे। तो मौलाना महमूद कासमी साहब, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि रमज़ान का ये मुक़द्दस महीना चल रहा है, हम सभी लोग जितने भी उम्मत मुस्लिमा हैं, उम्मत मोहम्मदिया है, वो सभी लोग कोशिश करते हैं कि कलाम पाक को अच्छे तरीके से पढ़े और जो नमाजें हैं उनको सही तरीके से अदा करें। लेकिन कोई कोताहियाँ हो जाती है, गलतियाँ हो जाती है। मैं चाहता हूं कि आपके हवाले से हमारे जो भी नाजरीन हैं वो इस बात को समझे कि नमाज कैसे अदा की जाए, कहाँ गलती हम कर रहे हैं, कुरान पाक को कैसे तिलावत उसकी करनी चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, आक़ाए नामदार ताजदार बतहा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से ये बात आती है कि जब रमज़ान शरीफ का महीना आने वाला होता था तो नबी अलैहिस्सलाम अपनी ज़ुबान गोहरबार से ये दुआ फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजबिना व शाबाना व बल्लिग़ना रमज़ाना, कि अल्लाह रजब के महीने में, शाबान के महीने बरकत अता फरमा और रमज़ान शरीफ के महीने तक हम तक पहुँचा। तो नबी अलैहिस्सलाम की इस दुआ से इस बात का अंदाज़ा होता है कि नबी अलैहिस्सलाम रमज़ान के इस्तक़बाल के लिए बहुत ही चाक़ो चौबंद रहा करते थे। नीज़ नबी अलैहिस्सलाम ने इस माह मुबारक के ताल्लुक़ से बड़ी फ़ज़ीलतें इरशाद फरमाई हैं और आप अलैहिस्सलाम ने यहाँ तक इरशाद फरमाया है कि अगर मेरी उम्मत को मालूम हो जाए कि रमज़ान शरीफ के अंदर क्या फ़ायदे हैं, क्या बरकतें हैं, तो मेरी ये उम्मत तमन्ना करने लगेगी कि काश कि पूरा साल रमज़ान शरीफ हो जाता और रोज़ा हो जाता। हालांकि रमज़ान शरीफ के अंदर पूरे साल के अंदर रोज़ा रखना एक बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। लेकिन आप अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि चूँकि रमज़ान शरीफ के अंदर रहमतें और बरकतें इतनी पोशीदा और पिन्हा हैं कि हमारी और आपकी निगाहें उसका इदराक नहीं कर सकती हैं, उसको देख नहीं सकती हैं। लेकिन आप अलैहिस्सलाम चूँकि नबी थे, साहिब शरीयत नबी और रसूल थे और आपकी निगाहें उन तमाम चीज़ों को देख रही थी,
اس لیے آپ نے فرمایا کہ میری امت یہ تمنا کرنے لگے گی کہ پورا سال رمضان ہو جاتا تو بہت اچھا تھا۔ نیز آپ علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان شریف کا روزہ رکھتا ہے اور رمضان شریف کے علاوہ ہر مہینے کے اندر 3 روزہ رکھتا ہے تو یہ 3 روزے اور رمضان شریف کا روزہ اس بات میں کارگر ثابت ہوگا کہ اس کے دل کے اندر جو کھوٹ ہے، نفاق ہے، وسوسے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے دل اور دماغ سے ان وساوس کو اور اس کھوٹ کو اور نفاق کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے گا۔ نیز نبی علیہ السلام کے اس فرمانے کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو براہ راست نور نبوت سے فائدہ اٹھانے والے تھے، صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کی باتوں کو منوان اپنی زندگی کے اندر اتارا ہے اور عمل کیا ہے۔ اسی وجہ سے مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت اکثر روزہ رہا کرتی تھی اور صحابہ کرام رمضان شریف کے مہینے میں سفر کر رہے ہوتے تھے، اور اس وقت میں سفر کی حالت میں جبکہ سفر شرعی ہو تو آدمی کو یہ گنجائش ہوتی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، روزہ ترک کر دے، لیکن صحابہ کرام کو رمضان شریف کی برکتیں اور رحمتیں معلوم تھیں، اس بنیاد پر صحابہ کرام روزہ رکھ لیا کرتے تھے سفر کی حالت میں، اور بھوک اور پیاس اور تپش کی وجہ سے کبھی کبھی صحابہ کرام بے ہوش ہو جایا کرتے تھے اور نبی علیہ السلام کو حکماً منع کرنا پڑتا تھا۔ تو رمضان شریف بہت ہی عظیم الشان مہینہ ہے، لیکن ہم جیسے نااہلوں اور ناکاروں کے لیے تو سوائے اس کے کہ بھئی رمضان آ گیا، رمضان آ گیا، رمضان آ گیا، اسی میں پورا مہینہ ختم ہو جاتا ہے اور ہم لوگوں سے کچھ ہو نہیں پاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے کہ جب رمضان شریف مہینہ آنے والا ہوتا تھا تو آپ علیہ السلام اپنی تہبند اور لنگی کو مضبوطی سے باندھ لیا کرتے تھے۔ مضبوطی سے باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بالکل رمضان شریف کے لیے تیار ہو جاتے تھے اور اس کا پرجوش استقبال کیا کرتے تھے۔ دن کے اندر روزہ رکھنا اور رات کے اندر تراویح کی نمازیں پڑھنا، قرآن شریف کی تلاوت کرنا، یہاں تک کہ روایات میں جو حدیثیں بیان کی گئی ہیں جس میں یہ بات آتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو تراویح کی نماز پڑھائی ہے۔ ایک رات جو اخیر رات تھی، اس اخیر رات میں نبی علیہ السلام نے اتنی لمبی تراویح کی نماز پڑھائی، اتنی لمبی تراویح کی نماز پڑھائی کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اندازہ ہو رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سحری کا وقت نکل جائے۔ تو نبی علیہ السلام کے یہ معمول ہوا کرتا تھا رمضان شریف کے مہینے کے اندر۔ بالکل، بہت عمدہ طریقے سے آپ نے بتایا ہے مولانا صاحب، لیکن ایک چیز اور میں آپ سے سمجھنا چاہوں گا، کیونکہ دیکھیے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے، اور جو صحابہ اکرام ہیں وہ جو بھی کام کیا کرتے تھے تو ظاہر سی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر کیا کرتے تھے، ان کو دیکھ کر کیا کرتے تھے۔ لیکن اب کیونکہ ہمیں جو ہے ہمارے بزرگان دین بتا رہے ہیں کہ آپ کو کیسے عمل کرنا ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، آپ کو سحری میں کیا کیا احتیاط برتنی ہے، افطاری میں کیا احتیاط برتنی ہے، اور ساتھ ہی اگر ہم قرآن پاک کی جو تعلیم ہے یا پھر تلاوت ہے اس کے لحاظ سے اگر ہم بات کریں، کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی میں نے تو نماز پڑھ لی، مجھے تو نماز پڑھنی تھی، میں نے نماز پڑھ لی، لیکن اس کے پڑھنے کا بھی اپنا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کو ٹھہر کے نماز پڑھنی ہے، یا پھر کلام پاک کی اگر ہم بات کریں تو کلام پاک بھی جو ہے ٹھہر کر پڑھنا چاہیے، سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ بہت سے لوگ بس صرف ایک فارمیلٹی کر دیتے ہیں، اس لحاظ سے بھی میں سمجھنا چاہوں گا کہ تاکہ جو ہمارے ناظرین ہیں تلاوت تو کر رہے ہیں، نماز تو ادا کر رہے ہیں، لیکن ان کی صحیح طریقے سے ادائیگی کیسے کی جائے۔ اس تعلق سے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر کے عرض کیا کہ اے نبی علیہ السلام، میں قرآن شریف کو کتنے دنوں میں مکمل کروں، ختم کروں؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 40 دن میں قرآن شریف کو مکمل کر لیا کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ 30 دن میں اس کو مکمل کر لیا کرو۔ پھر ان صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں اور زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 25 دن میں مکمل کر لیا کرو، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ
اللہ کے رسول 3 دن پر آ گئے کہ 3 دن سے کم میں اگر کوئی شخص قرآن شریف کو مکمل کرتا ہے اور پورا کرتا ہے تو اس نے قرآن کریم کو نہیں سمجھا ہے اور قرآن کریم کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھا ہے۔ حالانکہ صحابہ کرام ان کی زبان عربی تھی، وہ قرآن شریف کو سمجھتے تھے اور اللہ کے کلام کو سمجھتے تھے، تو ان کی تلاوت کرنے میں، ان کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن ہم جیسے لوگ جو قرآن شریف کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھ پاتے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا صحیح طریقے سے ہمیں ادراک نہیں ہوتا، اس کی معلومات نہیں ہوتی ہے، تو ہم جیسے لوگوں کو قدر توقف کے ساتھ میں پڑھتے رہنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کا جو معمول تھا کہ آپ ترتیل کے ساتھ میں، نہایت اطمینان کے ساتھ میں ٹھہر ٹھہر کر قرآن شریف کو پڑھا کرتے تھے، الفاظ کو کاٹتے نہیں تھے۔ ہم لوگ جو پڑھتے ہیں اس میں غنہ کا لحاظ نہیں ہوتا ہے، مد کا لحاظ نہیں ہوتا ہے، وقف کا لحاظ نہیں ہوتا ہے، اور بہت سے لوگوں کو تو ہم نے اس انداز میں قرآن شریف پڑھتے ہوئے دیکھا ہے کہ بس ان کی انگلی قرآن شریف کی آیت پہ چل رہی ہوتی ہے اور ان کی زبان سے کوئی آیت نہیں نکل رہی ہوتی ہے۔ حالانکہ تمام ناظرین کرام کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ من میں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کو قرات نہیں بولتے ہیں، اس کو پڑھنا نہیں بولتے ہیں جبکہ زبان سے اس چیز کی ادائیگی نہ ہو۔ اسی لیے اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کی زبان ہلتی نہیں ہے، بس من میں نماز پڑھ رہا ہے، تو ایسے آدمی کی نماز نہیں ہوگی۔ یہاں زبان سے ادائیگی ضروری ہے، اور اتنی ادائیگی ضروری ہے کہ کم سے کم آپ کا کان آپ کی آواز کو سن سکے۔ تو میں ناظرین کرام سے درخواست کروں گا کہ آپ قرآن شریف کو اتنے آواز میں پڑھیں کہ کم سے کم آپ کا کان سن سکے اور اس کا تلفظ ہو سکے، نہ یہ کہ آپ من میں تلاوت کرتے جائیں اور ان کے سطروں پر انگلی پھیرتے جائیں۔ ہاں، یہ طریقہ مناسب ہے اور اچھا ہے کہ قرآن شریف آپ کا سامنے کھلا ہوا ہو۔ جو حفاظ کرام ہیں، ان حفاظ کرام کے تعلق سے بھی بات میں عرض کروں گا کہ وہ بھی اگر قرآن شریف کی تلاوت کریں اور پڑھیں تو مناسب یہ ہے کہ قرآن شریف کو سامنے کھول لیں اور قرآن شریف کو دیکھ کر کے پڑھیں، تاکہ اس میں دو تین فائدے ہوں۔ ایک فائدہ تو قرآن شریف کی تلاوت کا، دوسرے قرآن شریف کے دیکھنے کا، اور تیسرے قرآن شریف کے چھونے کا۔ تو قرآن شریف ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کا دیکھنا بھی عبادت ہے، پڑھنا بھی عبادت ہے، چھونا بھی عبادت ہے، سننا بھی عبادت ہے، سنانا بھی عبادت ہے۔ تو ہم کو اس ماہ مبارک کے اندر قرآن شریف کو بڑے اہتمام کے ساتھ میں پڑھنا چاہیے، ترتیل کے ساتھ میں پڑھنا چاہیے، توقف کر کے پڑھنا چاہیے، ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھنا چاہیے، نہ یہ کہ قرآن شریف کو بالکل اس انداز میں پڑھیں کہ اس کا حق ادا نہ ہو۔ جی، بہت عمدہ طریقے سے آپ نے بتایا ہے مولانا محمود قاسمی صاحب، کیونکہ دیکھیے گا جب تک آپ کے حرف کی ادائیگی نہیں ہوگی تب تک تلفظ صحیح نہیں ہوگا، جب تک اس کا معنی جو ہے نہیں صحیح ہو پائے گا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ زبر، زیر اور پیش یہ تمام چیزیں اگر اوپر نیچے ہو جائے تو اس کا کیا سے کیا معنی ہو جاتا ہے سبھی کو معلوم ہے، اور اس لیے ہم بھی اپنے ناظرین سے مسلسل یہ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ کلام پاک کو پڑھیں، ٹھہر کر پڑھیں، اطمینان کے ساتھ پڑھیں، اور بہتر تو یہ ہے کہ معنی کے ساتھ اگر اس کو پڑھا جائے تو کافی عمدہ ہوگا۔ لیکن مولانا صاحب ایک چیز اور میں آپ سے سمجھنا چاہوں گا، یہ تو آپ کی بات ہو گئی قرآن کے حوالے سے کہ قرآن پاک کی تلاوت کیسی کرنی ہے۔ اب اگر ہم نماز کی بات کریں، نماز کا بھی کچھ ایسے ہی تعلق سے میں جاننا اور سمجھنا چاہوں گا اپنے ناظرین کے لیے کہ جب نماز کی ادائیگی کرتے ہیں تو اس میں بہت سے لوگ بس رکوع کے اندر گئے اور پھر ایک دم سے کھڑے ہو گئے یا سجدے میں گئے، مطلب جو آپ سبحان ربی العظیم کہہ رہے ہیں یا پھر سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہے ہیں، اس کا ٹھہراؤ کتنا ہونا چاہیے، کتنی مرتبہ کیا جائے تاکہ کم از کم جو ادائیگی ہے وہ مکمل طریقے سے ہو جائے؟ دیکھیے، دو باتیں میں عرض کروں گا یہاں پہ۔ ایک صحابہ کرام اور اللہ کے رسول اور ہمارے جو اسلاف بزرگان دین ہیں ان کی نماز کا تذکرہ کروں گا، اس کے بعد پھر جو ہم لوگوں کی نمازیں ہیں اس کے بارے میں انشاءاللہ میں بات کروں گا۔ نبی علیہ السلام کے تعلق سے بات آتی ہے کہ آپ علیہ السلام بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کا پیر مبارک ورم جایا کرتا تھا، پھول جایا کرتا تھا، اور آپ بڑی لمبا قیام کیا کرتے تھے، بہت لمبا رکوع کیا کرتے تھے، لمبا سجدہ کیا کرتے تھے۔ اور سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ ثانی ہیں، دوسرے خلیفہ ہیں، ان کے تعلق سے آتا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد اپنے گھر میں تشریف لے جاتے تھے
جی اور پوری رات مکمل طریقے سے وہ نماز کے اندر مشغول رہا کرتے تھے۔ تیسرے خلیفہ ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے تعلق سے یہ بات آتی ہے کہ وہ ایک رات میں قرآن شریف کو مکمل کر لیا کرتے تھے، اور یہاں تک آتا ہے کہ وہ رات کے شروع وہلے کے اندر، رات کے شروع وقت کے اندر وہ تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتے تھے، بقیہ پھر وہ نماز کے اندر مشغول ہو جایا کرتے تھے اور قرآن شریف کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تمنا کیا کرتے تھے کہ اے کاش سخت گرمیوں کا موسم آ جائے اور سخت گرمیوں کے اندر ہمیں روزہ رکھنا نصیب ہو جائے تو یہ زہ قسمت ہے۔ یہ ہمارے اکابر ہیں، بزرگان دین ہیں، ہمارے اسلاف ہیں، ان لوگوں کی ہو بہو اور مکمل پیروی ہم لوگوں سے تو واقعی بالکل مشکل ہے اور ناممکن ہے، بے شک، لیکن امتی کے ناطے اور بندگان خدا ہونے کے ناطے اور ان کے پیروکار ہونے کے ناطے کم سے کم ہم ان لوگوں کی نقل تو کر سکتے ہیں، اور ان لوگوں کے پیروکار ہونے کے ناطے ان کی اتباع و پیروی کچھ نہ کچھ تو کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہم مسلمانان عالم کو چاہیے کہ اس ماہ مبارک کے اندر جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں اس نماز کو بھی صحیح طریقے سے پڑھیں۔ ہوتا یہ ہے کہ چونکہ تراویح کی نماز 20 رکعت پڑھی جاتی ہے، جی اور 20 رکعت کا خوف پہلے سے لوگوں پر طاری رہتا ہے، تو لوگ سوچتے ہیں کہ بھئی جلدی جلدی قرآن شریف پڑھ لیا جائے، جلدی جلدی رکوع کر لیا جائے، جلدی جلدی سجدہ کر لیا جائے۔ حالانکہ جلدی رکوع کرنا، جلدی سجدہ کرنا، اس سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ ایک موقع پر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ سب سے بڑا چور کون ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول وہ ہے جو لوگوں کے روپے پیسے چرائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز کو چراتا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول نماز تو کوئی روپیہ پیسہ ہے نہیں کہ اس کو چوری کر لیا جائے۔ جی آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز کی چوری یہ ہے کہ جس طریقے سے مرغی دانہ چگتی ہے، جلدی جلدی ٹھونگے مارتی ہے زمین پر، اسی طریقے سے نماز پڑھنے والا جلدی جلدی رکوع و سجدہ کرے۔ تو جو آدمی جلدی جلدی رکوع کرتا ہے اور سجدہ کرتا ہے، نبی علیہ السلام نے ایسے آدمی کو نماز کا چرانے والا کہا ہے اور ایسے آدمی کو بڑا چور کہا ہے۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو نماز کو بڑے اہتمام کے ساتھ، وقار کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ میں ادا کرنا چاہیے، اور رکوع و سجدے کو بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ میں، اطمینان کے ساتھ میں ادا کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ، بہت اچھے طریقے سے آپ نے بتایا مولانا محمود قاسمی صاحب۔ اب ہمارے ساتھ جو کالرز ہیں ان کے جڑنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پر ایک کالر جڑ گئے ہیں، نشا جڑ گئی ہیں علی گڑھ سے۔ جی السلام علیکم۔ جی ہلو، السلام علیکم شہباز بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا مولانا صاحب سے ایک سوال تھا۔ مولانا صاحب نے ایک جاب انٹرویو کے لیے وظیفہ بتایا تھا، جی وہ تھا جیسے حامیم این سین کاف والا، وہ لاسٹ کی آیا سمجھ میں نہیں آ پائی۔ میں چاہتی ہوں کہ مولانا صاحب دوبارہ سے ریپیٹ کریں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور دوسرا سوال ہے گھر کی خیر و برکت کے لیے کوئی اچھا سا وظیفہ جس سے کہ ہم عمل کر سکیں اور اس کی خیر و برکت ہو سکتی ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال، ایک سوال اور ہے، جیسے کہ ہم کہیں جاب انٹرویو کے لیے جاتے ہیں جی اور ہمارا تھوڑا سا سیلف کانفیڈینس جو ہوتا ہے وہ تھوڑا نروس ہو جاتے ہیں، لوگ صحیح سے بول نہیں پاتے، تو میں چاہتی ہوں اس کے لیے بھی تھوڑا سا وظیفہ بتائیں جس سے کہ ہمارا کانفیڈینس لیول اچھا رہے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ مولانا صاحب بہت الگ سوال ہے کہ کیونکہ جاب انٹرویو کے لیے انسان جاتا ہے عموماً تو ایک اندر سے تھوڑا سا خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے، سامنے والے نے کیا سوال پوچھنا ہے ہم کو نہیں معلوم ہوتا ہے، اور ایسے میں انسان نروس ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے جو وظیفہ بتایا گیا تھا ایک مرتبہ وہ بتا دیجئے ان کو، اور ساتھ ہی یہ جاننے کی کوشش کریں گے گھروں کی جو خیر و برکت ہے اس کے لیے کیا وظیفہ ہے۔ جی جہاں تک رہی بات انٹرویو وغیرہ میں جانے کے لیے، تو اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ آپ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھ لیں، صلاۃ الحاجت والی نماز 2 رکعت، اور اس کے بعد 182 مرتبہ یا لطیف ہو یا لطیف ہو یا لطیف ہو یہ پڑھ لیں۔ اور جب آپ انٹرویو کے لیے جا رہے ہوں تو اس وقت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم کاف ہا یا عین صاد عین سین قاف فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ایک بار اور سن لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم کاف ہا یا عین صاد عین سین قاف
فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس کی تلاوت کرتے ہوئے، اس کے ورد کرتے ہوئے جائیں۔ امید ہے اللہ رب العزت سے کہ انشاءاللہ انٹرویو کو فیس کرنے میں بڑی آسانی ہوگی اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرمائے گا۔ رہی بات گھر کے اندر خیر و برکت آ جائے، تو خیر و برکت کے لیے اگر آپ سے ہو سکے تو اللہ الصمد اس کو 1000 بار پڑھ لیں، ورنہ اگر یہ لمبا لگتا ہے، زیادہ لگتا ہے، تو آپ یا لطیف 133 بار پڑھ لیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ وضو کر رہے ہوں تو وضو کے درمیان میں اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، آپ اس کو پڑھتے رہیں۔ اگر آپ غسل خانے کے اندر وضو کر رہے ہیں، وہاں پڑھنا ممکن نہیں ہے، تو جب آپ وضو سے فارغ ہو جائیں اور باہر نکل لیں تو وہاں یہ پڑھیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، ان کے بھی کال لے لیتے ہیں۔ ماجد علی صاحب جڑ گئے ہیں سنبھل سے۔ جی بھائی السلام علیکم۔ ماجد علی صاحب آپ سن پا رہے ہیں ہم کو؟ ہیلو جی بھائی سوال کیجئے اپنا۔ جی وعلیکم السلام، السلام علیکم۔ جی سوال کیجئے اپنا۔ جی میں سن پا رہا ہوں۔ جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جمعہ گھر کا قائم کر سکتے ہیں کیا؟ ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئی ہیں، سلطانہ جڑ گئی ہیں کوٹہ سے۔ جی السلام علیکم۔ سلطانہ صاحبہ آپ کو آواز مل پا رہی ہے ہماری؟ ٹھیک ہے، تب تک ماجد علی صاحب نے جو سوال کیا ہے، کیونکہ دیکھیے گا اب ایسی وبا پھیلی ہے مولانا صاحب کہ گھروں کے اندر ہی نمازیں ادا کی جا رہی ہے، اور مسلسل میرے خیال سے تقریباً 5 یا 6 جمعہ ہو گئے ہوں گے ہم کو مسجدوں میں نماز ادا کیے ہوئے ہیں، اور ایسے میں لوگوں کا جو کہیں نہ کہیں من میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہم گھر میں کرا سکتے ہیں یا نہیں کرا سکتے ہیں، تو اسی کے سے تعلق سے ماجد علی صاحب نے کہا ہے کہ کیا گھر میں جمعہ ادا کرا سکتے ہیں؟ دیکھیے، چونکہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، مسجدوں کے اندر 2-4 لوگ ہی نماز پڑھ رہے ہیں، اور اس لاک ڈاؤن کا ہمیں پالن بھی کرنا ہے اور اس کے خلاف ورزی ہم لوگوں کو نہیں کرنی ہے۔ اور میرے خیال میں کہ شاید اس طرح کے حالات ہم لوگوں کی زندگی میں یا آپ لوگوں کی زندگی میں پہلی مرتبہ پیش آ رہے ہیں۔ اس طرح کے واقعات پہلے پیش نہیں آئے ہوں گے کہ مسجدوں میں جانے سے رکنا پڑے، اور ہر مسلمان کا جذبہ ہے کہ وہ مسجدوں کے اندر جائے، لیکن چونکہ حالات ایسے نہیں ہیں اس لیے ہم لوگوں کو مسجدوں میں ابھی نہیں جانا ہے۔ جب حالات بہتر ہو جائیں گے تو انشاءاللہ العزیز پھر نمازوں کو، جمعے کو مسجدوں کے اندر قائم کیا جائے گا۔ میری جو رائے ہے، مختلف رائیں آئی ہیں اور بہت سے علماء کا اس پر فتویٰ بھی آیا ہوا ہے کہ اگر 2-4 لوگ ہیں، 2-4 لوگ اگر ہیں تو اس میں سے ایک آدمی کو آپ امام بنا دیں، لیکن جو امام ہو اس کا خطبہ پڑھنا شرط ہے۔ جس طرح سے خطبہ پڑھا جاتا ہے جمعے کے اندر، ایسے ہی 2 خطبے پڑھے جائیں، اور ایک شخص 2-3 لوگوں کو لے کر کے گھر کے اندر جمعے کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ ہاں، ظہر کی نماز جمعے کے دن جماعت کے ساتھ میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ بہت سے لوگوں نے اس کو مکروہ تحریمی بیان کیا اور لکھا ہے۔ جی ایک اور کالر کا رخ کر لیتے ہیں۔ فرمان صاحب ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں کھرجر سے۔ جی بھائی السلام علیکم۔ ہلو وعلیکم السلام۔ جی بتائیے گا سوال اپنا۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے میں جو جاتے ہیں، اگر اس میں پیر اٹھ جاتے تو نماز خالی ہو جاتی ہے۔ اور میرا دوسرا سوال ہے کہ میرے والد صاحب سے یہ کمر میں اوپر یہ درد ہوتا ہے، پیچھے بہت درد ہوتا ہے، لگتا تھا ایک دم بہت درد ہوتا ہے، تو گردن نہیں اڑ پاتی، گردن ڈاکٹر کو دکھایا، ڈاکٹر نے کہا تھا یہ تکیہ مت لگاؤ، تو درد کی کچھ نہیں تھی مجھے کوئی دعا۔ جی فرمان صاحب، آپ نے جو سوال پہلا کیا ہے وہ مکمل طریقے سے ذرا تھوڑا بتائیں گے آپ؟ جی بالکل، میرا سوال یہ تھا کہ نماز ہم پڑھتے ہیں، اس میں اگر ہم سجدے میں جاتے ہیں نیچے تو اس میں پیر اٹھ جاتے ہیں پیچھے زمین میں سے، تو نماز خارج ہو جاتی ہے؟
ٹھیک ہے، یہ اچھا سوال ہے آپ کا، اس کو جاننے کی ہم کوشش کرتے ہیں، اور مولانا محمود قاسمی صاحب مسلسل ان سوالوں کے جواب دے رہے ہیں۔ مولانا صاحب، کیونکہ دیکھیے گا ہم بات کر رہے ہیں آج کے صحابہ کرام کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ کیسے وہ رمضان ادا کیا کرتے تھے، ان کی نمازیں کیسے ہوا کرتی تھی، ہم ان کی کم سے کم نقل ہی کر سکتے ہیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ہم ویسا تو نہیں کر سکتے۔ اور اسی طریقے سے فرمان صاحب پوچھ رہے ہیں کہ جب ہم نماز ادا کرتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، تو کئی مرتبہ جو اگر کسی کے پیر اگر اٹھ جائے تو کیا وہ نماز خارج ہو جائے گی یا پھر دوبارہ سے اس کو پڑھنا پڑے گا؟ دیکھیے، نماز کے اندر سجدے میں جا کر کے دونوں پیروں کی انگلیاں زمین پر یوں ٹکی رہنی چاہیے، اور کوشش یہ کریں اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو اس کو تھوڑا سا فولڈ کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کی انگلیاں یہ قبلے کی طرف ہو جائیں، اس کا رخ اس طرف ہو جائے۔ پیر کے اٹھ جانے سے تو نماز خارج نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی شخص پیشانی کو پورے سجدے کے اندر اٹھا کے رکھتا ہے اور پیشانی کو سجدے میں نہیں رکھتا ہے تو اس شکل کے اندر اس کی نماز نہیں ہوگی، وہ نماز سے خارج ہو جائے گا، اس کی نمازوں بیکار ہو جائے گی۔ تو پیشانی کو اور ناک کو، ایسے ہی اپنے دونوں ہاتھ کی ہتھیلیوں کو اور اپنے پیر کے دونوں پنجوں کو زمین پر رکھنا یہ ضروری ہوتا ہے، اور کوشش یہ کریں کہ اپنے دونوں پیر کی انگلیوں کو تھوڑا سا فولڈ کرنے کی کوشش کریں تاکہ ان کا بھی رخ قبلے کی طرف ہو جایا کرے۔ جی، اس کے علاوہ ان کا ایک سوال اور تھا کہ جو والد صاحب ہیں ان کے کمر میں درد رہتا ہے، کوئی وظیفہ؟ مارکیٹ میں ایک تیل ملتا ہے، لقمان حیات اس کا نام ہے، جی، آپ اس میں 101 مرتبہ یا سلامو یا سلامو یا سلامو پڑھ کر کے دم کر دیں، اور دم کرنے کے بعد اس کو کمر میں مالش کر دیا کریں۔ اگر ممکن ہو سکے مالش کرنے کے بعد تھوڑا سا اس کمر کے حصے کو دھوپ کی سکائی کر لیا کریں تو اللہ رب العزت سے میری بڑی امید ہے، قوی امید ہے کہ یا سلامو کی برکت سے ان کی کمر کو آرام ملے گا اور ان کو انشاءاللہ طاقت ملے گی انشاءاللہ۔ تو ناظرین، لگاتار جو سوال ہے آپ کے وہ آ رہے ہیں، آگے بھی آپ کے سوال ہم لیتے رہیں گے۔ مختصر سے وقفے کے لیے ہم یہاں رک رہے ہیں، وقفے کے بعد لوٹیں گے تو جاننے کی آگے بھی کوشش کرتے رہیں گے۔ جو آپ کے سوال ہے ان کو اسلام کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے، اور ساتھ ہی یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آنے والے وقت میں ہم کیسے اپنی جو عبادتیں ہیں ان کو ٹھیک کر سکتے ہیں، نماز کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں، تراویح کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں، تلاوت کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ یہاں وقت ہو گیا ہے مختصر سے وقفے کا، جلد حاضر ہوں گے۔ بریک کے بعد آپ کا ایک بار پھر سے استقبال کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا بے حد خاص پروگرام راہ نجات، جس میں آج ہم بات کر رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے رمضان کے طریقوں کی، کہ وہ رمضان میں کیا کیا عبادتیں کیا کرتے تھے۔ اور اس وقت ہمارے ساتھ لگاتار ہمارے جو بے حد خاص مہمان ہیں مولانا محمود قاسمی صاحب جڑے ہوئے ہیں، وہ سوالوں کے جواب دے رہے ہیں۔ ایک بار پھر سے آئیے ہم مل کر ان کا استقبال کرتے ہیں۔ مولانا قاسمی صاحب، کیونکہ عموماً ہم دیکھنے میں آتا ہے کہ جب بھی ہم نمازیں ادا کرتے ہیں اور یا پھر کسی بھی جو عبادت کے اندر مشغول ہوتے ہیں، اس میں کئی مرتبہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو شیطان مردود ہوتا ہے وہ آ کر بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ حالانکہ رمضان کا مقدس مہینہ چل رہا ہے اور کہتے ہیں کہ رمضان کے اس پاکیزہ مہینے میں، اس مقدس مہینے کے اندر رمضان کی برکت سے شیطان مردود جو ہے قید ہو جاتا ہے۔ لیکن عموماً ایسا دیکھنے کو ملتا ہے، بہت سے لوگوں کی یہ شکایتیں ہوتی ہے کہ نماز میں ان کا دھیان ادھر سے ادھر چلا جاتا ہے، اور ایسے میں دھیان اپنا بنائے رکھنے کے لیے، نماز کے اندر ہی ہمارا دھیان رہے، اس کے لیے کیا کیا عمل کرنے ضروری ہے؟ جس حدیث پاک میں یہ بات بیان کی گئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو بڑے بڑے شیطان ہیں وہ قید کر دیے جاتے ہیں۔ جی، اس سے پتہ ہی چلا کہ بہت سارے شیطان ایسے ہیں جو چھوٹے رہتے ہیں اور اس طریقے سے وسوسے پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس حدیث پاک کا مختلف انداز سے لوگوں نے جواب دیا ہے اور سمجھایا ہے۔ یہاں تک یہ بھی فرمایا گیا اس حدیث پاک کے تشریح کے ضمن میں کہ چونکہ ہم لوگ پورے سال گناہ کرتے رہتے ہیں اور گناہوں کی وجہ سے ہمارے طبیعت کو اور ہمارے دل کو
गुनाहों के साथ में एक लगाव होता है, उसका ताल्लुक़ होता है जी। और इस महीने के अंदर जब हम लोगों को रोज़ा रखवाया जाता है या नमाज पढ़वाया जाता है, तो जिस तरीके से वो वसवसे पहले महीनों के अंदर हमें आया करते थे, उसी तरीके से वसवसे रमज़ान शरीफ के अंदर भी हमें आया करते हैं। बरखिलाफ वो लोग जो अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं, नेक बंदे हैं, अल्लाह वाले हैं, और वो अपने आप को गुनाहों से दूर रखते हैं, गुनाहों से अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, तो उनको रमज़ान से पहले भी वसवसे कम आते हैं, रमज़ान शरीफ के अंदर भी उनको नहीं आते हैं। तो गुनाहों से ताल्लुक़ की बुनियाद पर और गुनाहों से इख्तिलात और तरब्बुस की बुनियाद पर ये वसवसे हमारे और आपके दिल और दिमाग के अंदर आते हैं। तो हम लोगों को चाहिए कि रमज़ान से पहले भी गुनाहों से इज्तनाब क्या करें, गुनाहों से बचने की कोशिश करें, और ख़ास तौर से इस माह मुबारक के अंदर तो अपने आप को गुनाहों से दूर रखने की कोशिश करना ही चाहिए, इसलिए कि रहमतों का महीना है, बरकतों का महीना है और बड़ी सादतों वाला महीना है जी। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, रुक कर लेते हैं उनका। शाहिद जमाल साहब कोटा से जुड़ गए हैं। शाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। भाई सवाल कीजिए अपना। जी, अल्लाह पर आप लोग सलामत रखिए हजरत, बहुत अच्छा प्रोग्राम है सर। एक गुजारिश ये है कि हमको ये जानकारी लेना है या पूरे कौम को जानकारी दे दें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बारात लेकर के गए थे क्या शादी करने के लिए, या वलीमा में पैसा लिए थे क्या, जो वलीमा में पैसा लिया जाता है, या अपनी लड़कियों को लड़के के लिए लड़की पसंद करने के लिए मुसलमान भाई जाते हैं, एक जगह जाकर पसंद नहीं करते, 15-20 लड़कियां देखते हैं घर में जाकर के। और हदीस का मफहूम है कि जो एक लड़की किसी आदमी का दिल तोड़ता है, एक काबा गिराने के बराबर होता है। तो 20-22-23 घर में जाते हैं, वो बेचारा इंतजाम करता है गरीबों के लिए, और किस तरह इंतजाम करता है, खिलाता पिलाता, उसके बाद से कहते हैं कि लड़की ठीक नहीं है। ये सब के बारे में हजरत जानकारी दे दें। और दूसरी बात ये दे दें कि जैसे मान लिया माँ बाप के पास 1 लाख रुपया है, उसके पास 2 लड़की है, 1 लड़कियां हैं, उसका कितना हक बनेगा, मतलब लड़के का कितना हक बनेगा लड़की का, पूरा तफसील हजरत की टॉपिक पर हर हफ्ते कम से कम सर 1-2 बार बता दे, ताकि मुसलमान भाई जो है वो जानकारी ले ले। दूसरी बात ये हजरत कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी अहलिया को तलाक नहीं दिया, तो हम उनके मानने वाले हैं, तो हम मुसलमान क्यों तलाक देते हैं, किसका सुन्नत अदा करते हैं? ये चारों टॉपिक पर सर बहुत मेहरबानी करके तफसील से बता दें, बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, इंशाल्लाह। आपने बहुत जो सवालात किए हैं उनका हम जल्दी से मुख्तसर जवाब ले लेते हैं। मौलाना महमूद कासमी साहब, सबसे पहले तो सवाल इनका यही है कि जो अमूमन हम देखते हैं कि बारात, वलीमा और ये तमाम चीज़ें होती है, या लड़की को पसंद करने के लिए जाते हैं, तो एक बहुत सारे लोग चले जाते हैं कि भाई हम 15 लोग लेकर आ रहे हैं, हम 20 लोग लेकर आ रहे हैं लड़की को देखने के लिए, 10-15 लोग अलग अलग चले जाएंगे। और वो कोई शख्स बेचारा गरीब है, उसके पास खाने के लिए है नहीं है, लेकिन लोग चले जाते हैं। तो ऐसे सूरत हाल के अंदर क्या क्या चीज़ें शरीयत के हिसाब से हैं, और क्योंकि बारात वलीमा के बारे में भी ये जानने की कोशिश करना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहला मसला और बुनियादी और अहम मसला है बच्ची को देखने का और लड़की को देखने का। यहाँ हम लोगों के यहाँ जो एक रिवाज है और एक रस्म चली आ रही है कि 10-20 आदमी बच्ची को देखने के लिए, पसंद करने के लिए जाते हैं, और फिर वो लड़की वाला एक बहुत ही अच्छा इंतज़ाम करता है नाश्ते का और खाने का। उसके बाद फिर लोग नाश्ता करते हैं, खाते हैं, और फिर बच्ची को देख करके आते हैं, फिर यहाँ वापस आकर के मना कर देते हैं और कहते हैं भाई आपकी बच्ची हमको पसंद नहीं आई है। ये तरीक़ा दरअसल गैर इस्लामी तरीक़ा है, और इसका रस्म और रिवाज बनाना मुसलमानों के लिए अच्छी बात नहीं है। ये काम किया जा सकता है कि चूँकि निकाह करना है लड़के को, तो अगर किसी तरीके से उस लड़के को एक दोनों को दिखा दिया जाए। शरीयत में इसकी इजाज़त दी गई है, इसकी परमिशन मिलती है, जो कि ज़िंदगी निभाना है उन दोनों को दिखा दिया जाए। अगर वो एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं तो फिर आगे बात को बढ़ाया जाए। और आज चूँकि मोबाइल का ज़माना है, मोबाइल के ज़माने के अंदर एक दूसरे से फ़ोटो लेकर उसको देख करके भी कुछ ना कुछ पसंद किया जा सकता है। कम से कम 75% 50% तो शक्ल करीब समझ में आ जाती है। अगर आपको समझ में आए वो बच्ची, तब आपको जाना चाहिए देखने के लिए, और वो भी नहीं कि आप पूरा जम गफिर लेकर के जाएं, भीड़ लेकर के जाएं, बल्कि एक दो जो घर के जिम्मेदार हैं और आप ये समझते हैं कि अगर मैं देख करके आ जाऊंगा
ماں ہے، باپ ہے، اور میں اپنے بیٹے کو بتلاؤں گا کہ بیٹے تمہارے لیے جو ہم نے بہو دیکھی ہے وہ اچھی ہے، نیک سیرت ہے، تو یقین کر لے گا۔ تو اس طریقے سے ایک دو آدمی جا کر کے اس کی فارمیلٹی کو پورا کر لیں، جب میں غفیر کا لے کے جانا یہ مناسب نہیں ہے۔ رہی بات بارات کا لے کے جانا، بارات کا لے کے جانا ہے تو نہایت حد درجے کی بے شرمی و بے غیرتی کی بات ہے۔ یہ عورتوں لڑکی والوں کے اوپر ایک ایکسٹرا بوجھ ہے اور بڑا بوجھ ہے۔ جی نبی علیہ السلام کی سیرت میں، صحابہ کرام کی سیرت میں، بزرگوں کی سیرت میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اور اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ ہاں ولیمے کا جہاں تک مسئلہ ہے، ولیمہ کرنا چاہیے اور آپ کو اپنے حیثیت کے اعتبار سے کرنا چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے اولم ولو بشاتن، کہ ولیمہ کیا کرو چاہے ایک بکری ہی کے ذریعہ کیوں نہ ہو۔ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ ولیمہ کیا تھا، کچھ کھجوریں تھیں آپ کے پاس میں، صحابہ کرام کے پاس میں کھجوریں تھیں، دسترخوان پہ اس کو لگا دیا اور صحابہ کرام سے فرمایا کہ آ جاؤ اور ہمارا ولیمہ ہے اور کھجوریں تناول فرما لو، اس کو نوش فرما لو۔ تو اس میں بھی سادگی ہونی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ دکھاوا ہو اور لوگ یہ سمجھیں کہ آپ بہت بڑے آدمی ہیں، بڑے مالدار ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں۔ تو اس کے اندر بھی آپ کو سادگی برتنا چاہیے۔ رہی بات طلاق کی، تو طلاق یہ بہت ہی مبغوض چیز ہے، ناپسندیدہ چیز ہے، اس سے گریز کرنا چاہیے، اضطراب کرنا چاہیے۔ یہ اللہ اس کے رسول کو بالکل پسند نہیں ہے، اس لیے ہم مسلمانان عالم کو بڑے محتاط زندگی گزارنا چاہیے۔ آپس میں میاں بیوی کو لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ایسی کوئی نوبت آئے تو ایک دوسرے سے دور ہو جائیں تاکہ غصہ ختم ہو جائے، غصہ کافور ہو جائے کرے۔ جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ انجم شاہجہاں پور سے جڑ گئی ہیں۔ اور جی بہن السلام علیکم۔ چوتھا سوال میں اس کا سوال کا جواب بھی لوں گا آگے، ایک کالر کو لے لیتے تب تک۔ شاہجہاں پور سے انجم جڑی ہوئی ہے۔ جی انجم صاحبہ بتائیے گا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی سوال بتائیں۔ جی میرے ایک سوال ہے، مجھے پوچھنا ہے کہ جب عورتوں کے لیے سجدہ جب کرتے ہیں تو ایک پیر کھڑا رکھتے ہیں، انگلیاں فولڈ کرتے ہیں کہ دونوں پیر بچھا دیتے ہیں؟ ٹھیک ہے، سجدے کے لیے؟ جی جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ کا سوال میں جاننے کی کوشش کرتا ہوں۔ سجدے کے لیے مردوں کے لیے طریقہ تو یہ ہے جی کہ جی مکمل کیجئے صاحب۔ ہاں سجدے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم لوگ مرد حضرات دائنا پاؤں کھڑا کرتے ہیں اور بایاں پیر بچھا لیتے ہیں۔ عورتوں کے تعلق سے یہ ہے کہ وہ دونوں ہی پیر بچھا کر کے اس پر بیٹھا کریں گے۔ ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں، ان کا بھی رک کریں گے، اور تب تک ایک مختصر سے وقفے کے لیے ہم رک جاتے ہیں، اور وقفے سے آنے کے بعد ہم جو شاہد جمال صاحب کا جو سوال ہے اس پہ ہی ہم جاننے کی کوشش کریں گے، کیونکہ انہوں نے ایک مالکانہ حق کے بارے میں جاننے کی کوشش کی تھی، اور ساتھ ہی کاشف ہمارے ساتھ رامپور سے جڑے ہیں، ان کا بھی سوال جاننے کی کوشش کریں گے ایک بریک کے بعد۔ استقبال ہے آپ کا، بریک کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا بے حد ہی خصوصی پروگرام راہ نجات، جس میں ہم آپ کے سوالوں کے جواب لے رہے ہیں، اور اس وقت ہمارے ساتھ لگاتار ہمارے خاص مہمان جڑے ہوئے ہیں مولانا محمود قاسمی صاحب، وہ آپ کے سوالوں کا جواب بخوبی دے رہے ہیں۔ کالر کا رک کر لیتے ہیں، کاشف ہمارے ساتھ رامپور سے جڑ گئے ہیں۔ جی بھائی السلام علیکم۔ کاشف صاحب آپ کو آواز مل پا رہی ہے ہماری؟ ہلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، جی بھائی سوال کیجیے اپنا۔ مجھے مولانا صاحب کو بھی میرا السلام علیکم۔ جی جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مجھے یہ معلوم کرنا ہے، ہم سے برابر میں پڑوسی ہیں ہمارے، وہ ہم سے بہت جلن حسد کرتے ہیں جی، وہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے ان کو پھونکتے ہوئے دیکھا ہے گا، اور یہ سمجھ لیے ہم فجر کے ٹائم پہ پنسورا لے کے ان کی لڑکی پھونک رہی تھی ہمارے گھر پہ۔ اب ہم نے جب حساب نکلوایا تو اس میں جلالی صورتوں کا ہے، نکل پڑھ کے پھونک رہی ہیں۔ جی ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے میں جاننے کی کوشش کرتا ہوں۔ مولانا صاحب آپ نے اگر سن لیا ہو تو ان کے سوال کا جواب تھوڑا سا فرما دیجئے۔ جی
دیکھیے پڑوسی ہیں وہ آپ کے، تو آپ ان کے ساتھ میں اچھا گمان رکھیں اور ان کے تعلق سے اچھا سوچیں. بقیہ اگر وہ اس طرح کی حرکت کرتی ہیں کر رہے ہیں تو یہ بہت ہی نامناسب حرکت ہے اور اس طرح کی حرکتوں سے بچنا چاہیے اور ان کو اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں دینا چاہیے. اور میری آپ سے درخواست ہے، گزارش ہے کہ ان کی طرف سے جو آپ کو تکلیف پہنچ رہی ہے آپ اس پر صبر کریں اور اس طریقے سے آپ ایک وظیفہ کر لیں. فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 3 مرتبہ سورہ فلق اور 3 مرتبہ سورہ ناس. ایسے ہی مغرب کی نماز کے بعد 3 مرتبہ سورہ فلق اور 3 مرتبہ سورہ ناس، 3 مرتبہ سورہ اخلاص یہ پڑھ لیا کریں. اور روزانہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ لیا کریں. تو انشاءاللہ العزیز مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ کسی بھی طرح کی کچھ اثرات آپ پر اور آپ کے گھر والوں پر نہیں ہوں گے. اور اگر آپ کا کوئی بدخواہی کرنے والا ہوگا تو اللہ رب العزت اس کی بدخواہی سے آپ کو محفوظ فرمائیں گے، بچائیں گے. ٹھیک ہے، ایک اور کالر کا رخ کر لیتے ہیں. عبدالسمیع صاحب جڑ گئے ہمارے ساتھ کٹک سے. جی السلام علیکم. عبدالسمیع صاحب آپ کو آواز مل پا رہی ہماری؟ لگتا ہے رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے. مولانا صاحب، شاہد جماعت صاحب نے ایک سوال کیا تھا کہ اگر کسی شخص کے ایک لڑکا ہے، 2 لڑکے ہیں اور ایک لڑکی ہے، اور اگر ان کا جو مالی حق ہے تو اس کو کس طریقے سے تقسیم کیا جائے؟ سپوز اگر کسی کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے اور وہ اپنے تینوں بچوں میں تقسیم کرنا چاہے تو وہ کیسے تقسیم کریں؟ قرآن شریف کی ایک آیت ہے جس میں لڑکوں کا اور لڑکیوں کا جو حق بیان کیا ہے جی وہ اس طریقے سے وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ کہ مذکر کے لیے یعنی مرد کے لیے عورت کے مقابلے میں 2 حصہ ہے. مثال کے طور پر جیسے شاہد جمال صاحب نے مسئلہ پوچھا ہے کہ ان کے پاس میں 2 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی ہے. جی مثال کے طور پر ان کے پاس میں 5 لاکھ روپے ہیں. جی وہ 5 لاکھ روپے تقسیم کرنا ہے، بانٹنا ہے ان کو. تو اس میں 2 لاکھ روپے جو بن جاتے ہیں لڑکوں کے بن جاتے ہیں اور 1 لاکھ روپے اس بچی کا بنتا ہے. تو لڑکوں کو 2 حصہ اور لڑکی کو 1 حصہ اس طرح سے دیا جاتا ہے، تقسیم کیا جاتا ہے. لیکن اس طرح کے جو مسائل ہیں میراث کے تقسیم کے اور ترکے وغیرہ کے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس وقت پر کہ جب آدمی میراث کو تقسیم کر رہا ہے اس وقت میں کنڈیشن کیا ہے. باپ موجود ہے کہ نہیں ہے، ماں موجود ہے کہ نہیں ہے، ایسے ہی بیٹے کتنے ہیں اور بیٹی کتنے ہیں، دادی ہے دادا ہے کہ نہیں ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں دیکھی جاتی ہیں جب میراث کو تقسیم کیا جاتا ہے. اس لیے وہ حضرات، میں تو گزارش کروں گا کہ تمام حضرات کو، تمام امت مسلمہ کو میراث میں اپنی بہنوں کو اور بیٹیوں کو حصہ دینا چاہیے. یہ عجیب بات ہے کہ ایک ہی چھت کے نیچے ہم لوگ پلتے ہیں، بڑھتے ہیں اور ایک ہی ماں باپ کے سائے کے تلے پروان چڑھتے ہیں اور ایک ہی ماں سے ہم لوگوں نے دودھ پیا ہوا ہوتا ہے. لیکن جب بڑے ہوتے ہیں تو بیٹے ہیں اپنی بہنوں کا حق مار جاتے ہیں اور لڑکیوں کا حق مار جاتے ہیں. حق نہیں مارنا چاہیے بلکہ ان لوگوں کا حق دینا چاہیے. بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے بیٹی کا نکاح کیا ہے، شادی کی ہے اور شادی کے اندر ہم نے بہت سارا جہیز دیا ہے، بہت سارا ہم نے مال خرچ کر دیا ہے. تو یہ جو جہیز دیا ہے یا مال خرچ کیا ہے یہ میراث کے اندر وہ لوگ شمار کر لیتے ہیں، تسلیم کر لیتے ہیں. یہ میراث کے اندر شمار کرنا اور تسلیم کرنا درست نہیں ہے اور اچھا نہیں ہے. اس لیے کہ اس میراث کی تقسیم کرنے کا جو وقت ہے وہ کنڈیشن آپ کی دیکھی جائے گی کہ اس وقت میں آپ کی کنڈیشن کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ جب آپ نے شادی کی ہو تب آپ مالدار ہوں، جب میراث تقسیم ہو رہی ہے تو آپ غریب ہو گئے ہوں، نادار ہو گئے ہوں. ہو سکتا ہے کہ جب آپ نے میراث تقسیم شادی کی تھی تب آپ غریب رہے ہوں، اب جب میراث تقسیم کر رہے ہیں تو بہت مالدار ہو گئے ہوں. تو یہاں ایک دوسرے کا حق تلفی اور حقوق کا ضیاع ہو جائے گا. اس لیے اس وقت جب میراث تقسیم ہو رہی ہے اس وقت کے حالات اور کیفیت کو ملحوظ رکھ کر کے ہی میراث کو تقسیم کیا جاتا ہے. اور میرا مشورہ یہ ہے کہ ایسے موقع پر جو آپ کے مقامی علماء ہیں اور اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھنے والے جاننے والے ہیں، آپ ان کے پاس میں جائیں، پوری کنڈیشن بتائیں کہ بھائی یہ ہمارے پاس میں میراث کا مال ہے، اتنی رقم و جائیداد ہے اور ہم اتنے لوگ ہیں میراث کے حاصل کرنے والے، اس میں کتنا کس کا حصہ بنے گا.
وہ جس حساب سے بتلا دے اس حساب سے ہم لوگوں کو عمل کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئی ہیں پونے سے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سوال کیجیے. کون بہن بول رہی ہیں؟ ہاں میں پونا مہاراشٹر سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ آج کل ہم جماعت گھر میں کر رہے ہیں. جی. اگر امام صاحب سے کچھ غلطی ہو گئی تو اس غلطی کو سدھارنے پیچھے سے خاتون کو اس غلطی کو سدھارنے کا حق ہے یا نہیں؟ وہ لقمہ دیتے ہیں نا ویسا دینے کا خاتون کو حق ہے یا نہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ پرسوں میں نے مولانا محمود صاحب سے پوچھی تھی کہ امام پیچھے والی خاتون مقتدی اگر امام صاحب سے پہلے سلام پھرے تو کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے صرف اتنا بتایا کہ نماز سے باہر ہو گئی. اور اس غلطی کو کیسے سدھارنا؟ دوبارہ فرض نماز پڑھ کر لینا چاہیے کیا نہیں؟ انہوں نے کچھ کلیئر نہیں بتایا مجھے. ٹھیک ہے، میں جاننے کی کوشش کرتا ہوں. تب تک ایک اور کالر ہمارے ساتھ فرحت جڑ گئی ہیں گروگرام سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوال کیجیے اپنا. جی ہماری خواب کی تعبیر پوچھنا ہے. جی. آج ہم جب نماز اور قرآن شریف پڑھ کے مطلب سو جاتے ہیں تو خواب میں دیکھا کہ نیلے آسمان میں محمد کا نام لکھا ہے تو وہ صرف ہمیں دکھا اکیلا. پھر ہم زور زور سے ہلہ کر رہے کہ دیکھو محمد کا نام لکھا آسمان میں تو بھیڑ لگ جاتی ہے کافی. پھر مسجدوں میں اعلان ہونے لگتا ہے. بس پھر اتنے میں ہماری آنکھ کھل جاتی ہے. اس کی تعبیر پوچھنی تھی کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں پوچھنے کی کوشش کرتا ہوں. مولانا صاحب پہلے ان کے خواب کا جو تعبیر ہے وہ بتا دیجیے. شہباب تھوڑا سا دوہرا دے سوال. ہاں، ان کا سوال یہ تھا کہ انہوں نے خواب دیکھا ہے اور خواب کے اندر یہ دیکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک نام ہے وہ ان کو آسمان میں نظر آتا ہے اور وہاں پر جو ہے کئی سارے لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں. اس کے بعد تب تک ان کی آنکھ کھل جاتی ہے. تو اس خواب کی تعبیر جاننا چاہ رہی ہیں. انشاءاللہ اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ ان کو رفعتیں اور بلندیاں ملیں گی، عزت اور وقار ملے گا. ان کو اس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اور میری درخواست یہ ہے کہ وہ روزانہ نبی علیہ السلام پر کم سے کم 100 مرتبہ درود و سلام کی ڈالی پیش کر لیا کریں. چاہے چھوٹا ہی درود پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن روزانہ کم سے کم ہم تمام امتیوں کو نبی علیہ السلام پر 100 مرتبہ درود و سلام کی ڈالی پیش کر لینا چاہیے. جی. اور اس کے علاوہ ایک اور ہمارے ساتھ محترمہ جوڑی تھی. انہوں نے پونے سے سوال کیا ہے کہ گھر میں عموماً اب جماعت بن رہی ہے، لوگ جو خواتین ہیں وہ بھی نمازیں ادا کر رہی ہیں. اب ایسے میں اگر کوئی امام صاحب سے غلطی ہو جاتی ہے تو کیا جو پیچھے خاتون نماز پڑھ رہی ہیں وہ لقمہ دے سکتی ہے یا نہیں؟ اصل میں جو روایت ہے اور جس طرح سے روایت منقول ہوتی چلی آ رہی ہے اس میں طریقہ تو یہی ہے کہ جو مرد حضرات پیچھے کھڑے ہوئے ہیں وہ حضرات لقمہ دیا کریں، وہ حضرات بتلایا کریں. جی. لیکن چونکہ یہاں گھر کا مسئلہ ہے چونکہ وہاں کوئی غیر ذی رحم محرم نہیں ہوتا ہے، سارے محرم ہی ہوتے ہیں. تو ایسے موقع پر میں اپنا ایک ذاتی بات بتلا رہا ہوں اور تجربہ پیش کر رہا ہوں کہ ایسے موقع پر شاید وہ عورتیں لقمہ دے سکتی ہیں. جی. اور دوسری بات جو انہوں نے ایک مسئلہ پوچھا تھا اس کے اندر ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر ایک مرتبہ سلام پھیرا ہے، ایک طرف سلام پھیرا ہے تو وہ نماز سے نہیں نکلیں گی، اور اگر دونوں طرف سلام پھیر دیا ہے تو نماز سے نکل جائیں گی اور نماز ان کو دہرانا پڑے گا، اس لیے کہ وہ نماز میں امام سے پہلے وہ سلام پھیر کر کے نماز سے نکل گئی ہیں. تو وہاں امام کی جو متابعت اور پیروی ہونی چاہیے، امام کی متابعت اور پیروی ختم ہو گئی ہے. جی. بہت بہت شکریہ مولانا محمود قاسمی صاحب جڑنے کے لیے ہمارے ساتھ اور ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں ان کے سوالوں کا بخوبی انداز میں جواب دینے کے لیے. تو ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں وہ لگاتار ہم تک کو کال کرتے رہتے ہیں. آئندہ بھی آپ ہم کو کال کیجیے گا. راہ نجات میں آپ کے جو بھی سوال ہیں ان کا جواب دینے کی پوری کوشش کی جائے گی، اسلام کی روشنی میں، حدیث پاک کی روشنی میں. اور اپنا بہت خیال رکھیے گا، سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیے گا اور دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ جلد سے جلد یہ ملک میں جو وبا پھیلی ہوئی ہے وہ یہاں سے دور ہو جائے اور ایک بار پھر سے ہماری زندگی یوں ہی خوشحال ہو جائے. دیجیے اجازت، آپ دیکھتے رہیے زی سلام.